सेंटर के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ फातिमा अमीन। आज ख्वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस मौके पर हमारे साथ है मैम रुकैया अलाउद्दीन जो कि CEO है अयाज होप सेंटर की, जो कि एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर है। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी का सफर कैसे गुजरा और यहाँ तक आने में खुद कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना। तो जहाँ मेरा बैकग्राउंड है तकरीबन वहाँ पे समझ लें आप कि ख़वातीन को जो है ना बिल्कुल ही नीचे रखा जाता है, यानी कि लो कैटेगरी में उनको काउंट किया जाता है। इवन ऐसे इलाके से मैं बिलोंग करती हूँ कि जहाँ पे ख़वातीन को हक तो दूर की बात जायदाद से भी दूर महरूम रखा जाता है। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन वहीं से हासिल की है, फिर उसके बाद शादी हुई है। तो मेरा एक शौक था कि मैं इस फील्ड में काम करूँ और ख़वातीन को दिखाऊँ कि ख़वातीन भी किसी से कम नहीं हैं। जैसे कि मैम आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड इस टाइप का था, तो इस बैकग्राउंड के साथ आपने एजुकेशन हासिल की है, तो आपको कौन कौन सी ऐसी हर्डल फेस करनी पड़ी, ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स थे और किस तरह से आपने फेस करके इतनी आला तालीम हासिल की? हर्डल्स तो थी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारा माशरा जिस माशरे में हम लोग रह रहे थे वहाँ पे कोई एजुकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन चूँकि उस ज़माने में यूनिवर्सिटी भी एक थी और बाकी यूनिवर्सिटी फीमेल की कोई वुमेन यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं थी, तो हमें मजबूरन वहाँ पे जाना पड़ता था। तो हमने अपनी तालीम भी कंप्लीट की और जो जो हर्डल्स थी हमने उनको भी फेस किया, चाहे हॉस्टल में ना रहना रह कर भी, क्योंकि हॉस्टल में रहना हमें अलाउ नहीं था कि आप हॉस्टल में रहकर एजुकेशन को कंप्लीट करेंगी। तो ये चैलेंजेस थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारे अज़ाइम जो है वो पुरअज़म थे और अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि हम अपने अज़ाइम को कंप्लीट करें और हमने उसको कंप्लीट किया और लोगों को दिखाया कि ख़वातीन भी वो काम कर सकती हैं जो माशरे में बाकी जो हज़रात हैं वो करते हैं। जैसे कि मैम इतने सब कुछ स्ट्रगल करने के बाद फिर ये एक सेंटर बनाना और इस तरह से इसका स्टार्टिंग करना, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, किस तरह से आपने मैनेज किया? प्रॉब्लम्स तो मैं जब सोचती हूँ तो मैं काफ़ी परेशान भी हो जाती हूँ। प्रॉब्लम्स बहुत थी मेरे लिए। सबने यही कहा कि तुम एक खातून हो और खातून को ये काम ज़ेल नहीं देता है, तुम ये काम नहीं कर सकती हो। यानी ये लोगों के वो मुख्तलिफ कमेंट्स थे जो मुझे सुनने को देखने को मिलते थे। इवन ये भी होता था बाज़ औक़ात कि मैं किसी सोसाइटी में जाती थी तो वो जब सुनते थे तो वो मेरा मजाक उड़ाते थे कि खातून देखो ये काम देखो। लेकिन नबी पाक ने भी इसी काम को एक जहाद का नाम दिया है, क्योंकि मैं जिस माशरे की इस्लाह कर रही हूँ, माशरे में जिन लोगों की मैं इस्लाह कर रही हूँ वो माशरे के वो बिगड़े हुए लोग होते हैं जिसको दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है। वो उसमें ना तहजीब रहता है, ना उसमें तमद्दुन रहता है, ना उसमें इखलाक रहता है, ना उसमें रिश्तों की कोई कदर रहती है। तो रिहैब ही वाहिद एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम उसको तहजीब सिखाते हैं, वहाँ पे हम उसको तमद्दुन सिखाते हैं, वहाँ पे हम इससे रिश्तों का जोड़ सिखाते हैं जो वो भूल चुके होते हैं नशे की वजह से, नशे में मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से। तो जो मेरा काम है वो समझे वो जहाद से कम नहीं है, मेरा ये जज्बा है और मैं इसको एक हद तक, एक पॉइंट तक, एक मकाम तक लेकर जाना चाहती हूँ। तो ऐसे ही माशाल्लाह हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो अच्छे अच्छे काम कर सकती हैं, जो एक अच्छा सोच रखती हैं और वो चाहती हैं कि हम भी माशरे में अपना नेकी का एक हिस्सा डालें, चाहे वो किसी भी टॉपिक में हो। हमारा इस्लाम बहुत ही खूबसूरत मज़हब है और उसमें हमें अपनी लिमिटेशन का हमें पता है और उसी लिमिटेशन को देखते हुए ही मैंने इस काम को चूज किया है। मैं अपने रिहैब को भी टाइम देती हूँ, मैं अपने शोहर को भी टाइम देती हूँ और इवन मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, मैं बच्चों को भी टाइम देती हूँ। जब शीत बिछती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों के निवाले भी हूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चे का पेट भर चुका है या नहीं। इसी तरह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चे को मैं खुद पढ़ाऊँ। मैंने कोई ट्यूटर नहीं रखा हुआ है। इसी तरह रिहैब में भी मेरे पास बच्चे जब आते हैं तो मेरे लिए मेरी ममता उनके लिए जाती है और मेरी कोशिश होती है कि मैं उनकी हर फैसिलिटीज को पूरा करूँ, उनकी हर डिमांड को पूरा करूँ जो उनकी जायज़ डिमांड है। और मैम जैसे कि होता है ना मर्द हजरात, उन्होंने आउटडोर एक्टिविटीज को मैनेज करना होता है। जी जी। जैसे हमारी सोसाइटी में रोल जो है वो डिस्क्रिमिनेट किए हुए हैं जेंडर पे कि जेंडर बेस्ड है, मेल है तो उसका ये रोल है, फीमेल है इसका ये रोल है, ये लिमिटेशंस है, इस तरह से बहुत सी ऐसी होते हैं। लेकिन बीइंग अ वुमेन आपको दोनों साइड
جو ہے نا مینج کرنے پڑتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. باہر کو بھی مجھے مینج کرنا پڑتا ہے, مجھے فیملی کو بھی مینج کرنا پڑتا ہے. فیملی کے وہ ممبر جو مجھ پہ ہنستے تھے, جو یہ کہتے تھے کہ تم نہیں کر سکتی ہو, اس کو بند کر دو, یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے, آج یقین مانیں کہ وہی لوگ آگے مجھے اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنے عزم کو پورا کر دکھایا ہے, اور آپ نے جو بولا وہ آپ نے کر دکھایا. تو میرے لیے ایک بڑی بات ہے, میرے لیے نہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گی یہ خواتین کے لیے ایک بڑی بات ہے کہ جو میں کر سکتی ہوں, اس کا مطلب ہے جو ہمارے پاس معاشرے میں, ایک اسلامی معاشرے میں جتنی خواتین ہیں وہ بھی یہ کام کر سکتی ہیں, وہ بھی اپنے شوق کو, جو ان کی حدیں ہیں ان کو رہ کر ان شوق کو پورا کر سکتی ہیں اگر ان کے ہسبینڈ ان کو الاؤ کرتے ہیں. اس معاملے میں میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ نے اس میں میرا پورا ساتھ دیا. جہاں پر مجھے نہیں سمجھ آتی تھی, جہاں پر میں حوصلہ ہار جاتی تھی, تو میں اسی کے ہی کندھے پر سر رکھ کر اپنی پریشانی کہتی تھی اور اس کا حل میں ڈھونڈتی تھی. ایک اچھا لائف پارٹنر سے بہت بڑی نعمت ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ایک اچھا ایمبیشیس عورت ہے, اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. جیسے کہ میم پاکستان ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, تو مردوں کو جو ہے بہت سی انسیکیورٹیز ہوتی ہے کیونکہ بہن, بیوی یا بیٹی جو ہے باہر جا کے کام کرے گی, تو وہ پھر ایک لمیٹیشن ایک کنڈیشن سیٹ کر دیتے ہیں کہ اس کنڈیشن اس لمیٹیشن میں رہ کے آپ نے کام کرنا ہے, اس سے آگے نہیں جانا. تو آپ کو بھی ایسی سچویشن فیس کرنی پڑی؟ اصل میں یہ ہے کہ جب میں مارکیٹ میں آئی تو مجھے بھی ایسا جیسا کوئی اندازہ نہیں تھا, لیکن میں اس کو میل ڈومیننٹ نہیں کہوں گی, بلکہ جب چونکہ وہ لوگ باہر رہتے ہوئے ہیں, ان کو باہر کے انوائرمنٹ کا پتہ ہے, تو انہوں نے, میں اس کو ایک گائیڈ لائن کہوں گی کہ انہوں نے مجھے گائیڈ لائن پرووائڈ کی کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ان چیزوں پہ آپ نے خیال رکھنا ہے اور ان چیزوں پہ آپ نے فوکس رکھنا ہے. میں نے اس گائیڈ لائن کو فالو کیا ہے, تو میں شکر ادا کرتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا ایسے ہمارے مرد حضرات ہیں جو ہمیں سپروائز کر رہے ہیں اور ہمیں وہ مختلف ٹائم پہ ہمیں گائیڈ لائن پرووائڈ کر کے, ہماری رہنمائی کر کے ہمیں معاشرے کو ایک اچھا رزلٹ دینے میں ہمارے وہ بہترین کردار ادا کرتے ہیں. میم جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں تاثرات پائے جاتے ہیں کہ اگر کسی فیمیل کو ہم آزادی دے دیں تو وہ اپنی لمیٹیشنز بھول جاتی ہیں, اپنی ویلیوز بھول جاتی ہیں, تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ میں اس کو لمیٹیشن نہیں کہوں گی, میں اس کو گائیڈ لائن کہوں گی, کیونکہ معاشرے میں جب مرد باہر جاتا ہے تو اس کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ معاشرے کا انوائرمنٹ کیسا ہے باہر, تو وہ اس کو معاشرے کی انوائرمنٹ کی مناسبت سے ہی وہ آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو اس بات کو ہم صرف سمپل فالو کرتے ہیں. تو یہ اگر ہم کسی کی بات کو فالو کریں تو اس میں میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی برائی نہیں ہے اور ہمیں فالو بھی کرنا چاہیے, کیونکہ جو ایکسپیرئنس کی بیس پر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, چونکہ ہم تو انٹرینڈ ہوتے ہیں, ہمیں معاشرے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے, تو اگر وہ ہمیں گائیڈ لائن پرووائڈ کریں تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اس کو فالو کریں. نہیں, لائک ہم جیسے کہ ایک یہ اسٹگمیٹائز ہے, ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے ایسا کہ عورت باہر نکل گئی مینس کہ وہ ہاتھ سے نکل گئی, اس کی ویلیوز نکل گئی. بالکل ایسا ہی ہے. یہ کچھ ایسے مائنڈ سیٹ میں بھی حضرات ہوتے ہوں گے, لیکن ہم ان چھوٹے سے پرسنٹیج کے لوگوں کو لے کر ہم پورے جو 100% کی ہمارے پاس کمیونٹی موجود ہے یا ہمارے پاس سوسائٹی موجود ہے, ہم اس کو اس بیس پہ نہیں لے سکتے ہیں, چونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اسلام ہمارے ہر مسلم بھائی کو پتا ہے اور ہمارے اسلام ہر مسلم بہن کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے اسلام میں رہتے ہوئے, ہم نے باؤنڈریز میں رہتے ہوئے ہم نے کون سا کریکٹر کہاں لے کر. پہلی بات تو میں نے بتا دی, اور دوسری بات جو یہ ہے میں سب کو یہ خواتین کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب بھی ہماری, چونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مرد کی گائیڈ لائن معاشرے میں ہونا بہت ضروری ہے, کہ
کہ جب بھی مجھے اپنے ہسبینڈ کی گائیڈ لائن لینی پڑتی اور جب وہ ہماری میٹنگز ہوتی اور جب وہ آفس میں انٹر ہوتے تو میری فرسٹ پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ میری سیٹ پہ میرے ہسبینڈ بیٹھے، کیونکہ میرے پیچھے میرے ہسبینڈ کا ہاتھ ہے. اگر وہ میرا ساتھ نہیں دیتے، اگر وہ مجھے موٹیویٹ نہیں کرتے تو کبھی بھی میں اپنی عزم میں کامیاب نہیں ہو سکتی. تو میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری سیٹ پر وہ بیٹھے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس دن اس سیٹ پر بیٹھوں ہی نہیں تاکہ میرے ہسبینڈ آئے اور وہ ڈائریکٹ اس سیٹ پہ بیٹھے. تو میں باقی خواتین سے بھی ایسے ہی رسپانس چاہتی ہوں کہ وہ بھی اپنے ہسبینڈ کی یا اپنے بھائیوں کی یا اپنے والدین کی قدر کریں، ان کی باتوں کو، ان کے جذبات کو، ان کو سمجھنے کی کوشش کرے اور ایک بہترین لائحہ عمل طے کر کے وہ ایک اچھا کام کر سکے. میم بہت سی ایسی فیمیلز ہیں جیسے اب ینگ جنریشن ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، تو بہت سی ایسی فیمیلز ہیں جو اس طرح کے ہی بیک گراؤنڈ سے ان کا جو ہے نا بلانگ کرتی ہیں اور وہ پھر اپنے جو ان کا گولز ہوتے ہیں ان کو اچیو کرنا چاہتی ہے، لیکن پھر کہیں نہ کہیں لائف میں کچھ ایسے اسٹرگلز ان کو فیس کرنے پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے ڈائریکشن سے موو کر جاتی ہیں. تو ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہتی ہیں کہ مطلب ان کو کس طرح سے ایمبیشیس رہنا چاہیے، اپنے گول پہ کس طرح سے فوکس کرنا چاہیے؟ بالکل ایسے ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ باہر نکلتی ہے، سب سے پہلے تو میرا میسج ان بہنوں کے لیے ہے کہ اگر وہ باہر نکلتی ہیں تو سب سے پہلے جو اس کا ٹاپک ہے اس کی انوائرمنٹ کے مطابق وہ تھوڑا بہت اس سے نالج حاصل کر لیں کہ انوائرمنٹ میں اس کی کیا ویلیو ہے اور اس میں کون کون سی ہرڈلز آتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اسلام میں بھی آپ سے یہی کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہو یا کام کی شروعات کرتے ہو تو آپ 2-3 بندوں سے مشورہ لے لو. مشورہ کیا ہے، اگر کوئی نہ ہو تو آپ دیوار سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں. تو ہمارے نبی پاک کی اتنی پیاری پیاری سنتیں ہیں، اتنے پیارے پیارے قول ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر ہم لیتے ہیں تو وہ ایک بڑا سبق حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہرڈلز آتی ہیں، ہرڈلز کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرے. سب سے پہلے اس کا سپورٹ کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ اس چیز کے لیے آپ ان کو قائل کر لیتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، پھر آپ کو کوئی ہرڈلز نہیں آ سکتی ہے کیونکہ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کام کرنے لگے، جب آپ انوائرمنٹ میں جائیں تو آپ نے اپنے ٹاپک کو سٹگما نہیں سمجھنا ہے. پہلا پوائنٹ، جب آپ اپنے ٹاپک ہی کے حوالے سے آپ کو پوری اویئرنیس حاصل ہو کہ میرا ٹاپک کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میرا ٹاپک کا پریزنٹ کیا ہے، میرا ٹاپک کا فیوچر کیا ہوگا، آپ نے ان تینوں کو ساتھ لے کر آپ نے ورک کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک کامیاب خاتون ہوں گی اور معاشرے میں آپ ایک اچھا امیج دیں گی باقی خواتین کو بھی. میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہماری خواتین کسی سے بھی کم نہیں ہیں. ہمارے اسلام نے جو خواتین کو جو باؤنڈریز دی ہیں وہ باؤنڈریز کسی بھی نان مسلم اب جائیں، اب جس بھی آپ دوسری کتابوں کو آپ اسٹڈی کریں، ریلیجس کو آپ اسٹڈی کریں، اتنی آپ کو وہاں پہ رسپیکٹ ایکسپیکٹ اور پرسنٹیج آپ کو خواتین کے بارے میں نہیں ملے گی جتنے ہمارا قرآن شریف جو ہمیں ایک اچھی گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے اس میں ہمیں یہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں. جیسے کہ میم آج وومنس ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے تو آپ کی طرف سے کوئی میسج خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے جو آپ دیکھ رہی ہیں؟ میں ان خواتین کا ذکر بھی کرنا چاہوں گی کہ جو ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ خواتین جو مختلف شعبے میں کام کر رہی ہیں، جو ایک ہڈن پرسنالٹیاں ہیں، جیسے گھر میں بیٹھ کے سلائی کڑھائی کرنا ہے، جیسے گھر میں بیٹھ کے کمپیوٹر کا کام کرنا ہے، نیٹ کا کام کرنا ہے، گھر میں دکان چھوٹی سی شاپ کھول کر اپنے بزنس کو رن کرنا ہے، گھر میں ہی رہتے ہوئے وہ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں اور اپنا شوق اس کو بھی وہ پورا کر رہی ہیں. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، وہ بھی مردوں سے کم نہیں ہیں. خواتین کو میں میسج یہ دوں گی کہ اگر آپ کی فیملی آپ کو الاؤ کرتی ہے، جیسے میری فیملی ہے، میری فیملی جب شادی سے پہلے انہوں نے مجھے الاؤ نہیں کیا، میری فیملی والوں نے شادی کے بعد کیونکہ میرا شوق تھا، میرا پیشن تھا، میں نے ہسبینڈ سے جب ڈسکس کیا تو میرے ہسبینڈ نے مجھے الاؤ کیا اور ہماری جو گائیڈ لائنس تھی اس گائیڈ لائن کو میں نے فالو کیا. تو خواتین کو بھی میں یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ جب بھی جہاں پہ بھی آپ کو جس ٹاپک پہ بھی کوئی
بات ہو، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ میں اتنی گٹس ہونی چاہیے کہ آپ ان کو کنونس کریں، اپنی فیملی کو کنونس کریں. اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ اپنے ہسبینڈ سے ان چیزوں کو شیئر کریں تاکہ آپ کو بہتر سے بہتر ایک گائیڈ لائن ملے. اپنے جتنا وہ اعتماد آپ پہ کریں گے اتنا ہی آپ اپنے جو آپ کا سبجیکٹ ہے آپ اس میں اتنے ہی پروفیشنل ہوتے جائیں گے. کیونکہ معاشرے میں مرد کے بغیر جو ہے وہ عورت کچھ نہیں کر سکتی. جب تک وہ ان کے ساتھ ہوں گی اس وقت تک ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ گرو کرتا ہے. جو میاں بیوی ہے یا جو فیملی ہے میاں بیوی کا میں اسپیشلی اس وجہ سے کہوں گی کیونکہ اس کی باقاعدہ مثال ہمیں معاشرے میں ملتی ہے کہ میاں بیوی کو گاڑی کے 2 پہیے قرار دیے گئے. تو وہ پہیے کس بنا پہ قرار دیے گئے ہیں کہ وہ مل کر اپنا گول سیٹ کرتے ہیں، اس میں اپنی باؤنڈریز، اپنی لمیٹیشنز، یہ ساری چیزیں جب ایک ساتھ چلتی ہیں تو اس کا ایک گڈ آؤٹ پٹ آپ کے سامنے. تو ہماری پاکستان کی خواتین، آن دا ورلڈ ساری خواتین اچھا ایک آؤٹ پٹ دے سکتی ہیں. معاشرے میں ایک اپنا اچھا مقام بنا ہوا ہے، شکر الحمدللہ اسلامی معاشرے میں. لیکن اگر باہر کے معاشرے کی بات کریں، نان مسلم جو ہے کمیونٹیز ہیں اس میں بات کریں تو اس میں بھی اگر آپ کو ورک کی صورت میں کام کریں گے تو آپ کے پاس ایک اچھا پروڈکٹ آ سکتا ہے. تھینک یو میم، بہت بہت شکریہ آپ کا کوالٹی ٹائم کے لیے. جیسے کہ اگر آج ہمیں سارے شو کو جو ہے اگر ہم سمرائز کریں تو ہم اینڈ اسی پہ پہنچتے ہیں اس نتیجے پہ کہ خواتین کو کسی بھی قسم کی اگر کوئی بھی ڈیمیج کے باوجود اگر وہ امبیشیس ہیں اپنے گول کو لے کر تو وہ کسی بھی طرح وہ جو ہے اپنے لمیٹیشنز میں رہ کے اپنی ویلیوز کا خیال رکھتے ہوئے وہ اس چیز کو اچیو کر سکتی ہے. تو آج ایاز ہوپ سینٹر کی طرف سے اللہ حافظ.